के लिए दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें। हम लोगों की अपील है, खुदा अपने घर को अपनी हिफाजत में रखे। ये सौदा नहीं बिकेगा पाकिस्तान में, हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। इंडिया के खिलाफ तहरीक चलाओगे, तुम एक तरह से निकलोगे, मैं दूसरी तरह से निकलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज एक बार फिर कोयटा दहशतगर्दी का निशाना बना जब जरगोन रोड पर वाक़े चर्च पर 2 दहशतगर्दों ने खुद को हमलावरों ने अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में 9 अफराद जान से गए जबकि 44 अफराद जख्मी हो गए। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब सियासी गैर यकीनी की फिजा अपने अरूज पर है, अदालती फैसलों पर कोई नाराज तो कोई खुश है, और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी होने या ना होने से मुतल्लिक खदशात में घिरी हुई है। और वो नेशनल एक्शन प्लान जो आज से 3 साल पहले हमने बुलंदोबांग दावों के साथ बनाया था, उसमें से एक्शन गायब हो गया, सिर्फ प्लान रह गया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि ऐलान कर चुके हैं कि अब वो अदलिया के फैसलों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इमरान खान ने, उनके सियासी मुखालिफ, उनके सियासी हरीफ इमरान खान ने यह ऐलान किया है आज एक ओकाड़ा में जलसे से खिताब के दौरान कि वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो क्या मुल्क मौजूदा हालात में किसी तहरीक का या फिर तहरीकों का मुतहम्मल हो सकता है? और इस सारी सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में जनरल डायरेक्टर अमजद शुएब साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है राना अफजल साहब, रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक हकमानी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मीर हासिल बजिंजो साहब, वफाक के वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग, हमारे साथ शोबे मौजूद हैं। बजिंजो साहब, कोयटा चर्च में आज जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, ये हालिया हफ्तों में दहशतगर्दी का चौथा बड़ा वाक़या है बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर, बिलखसूस आज का वाक़या हमें क्या बता रहा है? देखिए जी, एक बात तो जाहिर है कि अगर हम कहें कि जी ये पहला वाकया नहीं है, पहले हमारे बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर से पहले एक शहीद हुआ, उससे पहले हमारा एक और बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ, उसके पहले भी एक धमाका हुआ। अब ये आज क्योंकि उन्होंने संडे का दिन चुन के वो चर्च गए और चर्च में एक इनका खुदकुश मारा गया, मगर दूसरा पहुंच गया। देखिए, ये सूरत हाल पूरी मुल्क में है, हम इसको पर्टिकुलरली एक जगह पे नहीं रख सकते। मगर जाहिर है कि इन रिलीजियस जो क्या है टेररिस्ट है, इनके टारगेट मोस्टली 2 जगह ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, वो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। तो ये जाहिर है कि हमारा इतना बड़ा पोरस बॉर्डर है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। फिर हमारा जो अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अपना एरिया है, जो टेरेन है वो इतना डिफिकल्ट है कि उसमें हम कहें कि हम तमाम चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। मेरे ख्याल में जब तक दोनों साइड पे अफगानिस्तान भी इनको कंट्रोल न करे, पाकिस्तान भी कंट्रोल न करे, उससे पहले ये मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि एक साइड पे आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही खुला डुला है। फिर आपके पास इतना बड़ा बॉर्डर है, हजारों किलोमीटर का, जो ईरान अफगानिस्तान इन सब में लगता है, तो यकीनन मुश्किलात रहेंगी। मगर जाहिर है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इंटेलिजेंस का होता है। अब उसको नेटवर्क को कितना बढ़ाएंगे, कितना मजबूत करेंगे, क्योंकि ये खुदकुश को आप फौज लगाने से बिल्कुल ऐसा हेलो जी बात करें तो फौज लगाने से या पुलिस लगाने से या लेवीज लगाने से आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हो वो इतना मजबूत हो कि वो इनको इन पे प्लानिंग को डिटेक्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा करके प्लान बन रहा है। अमजद शुएब साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाया है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं? जो ताज़ा लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की बलूचिस्तान के अंदर, क्या दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं या फिर रियासत की तवज्जो इस अहम तरीन मसले से हट गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि ये दोनों प्रोविंसेस, आप सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं कह सकते, ये KPK में भी रिसेंटली वहाँ पे वाक़या हुआ, फाटा में भी हमारे ऑफिसर अभी शहीद हुए। तो इसमें एक तो ये कि ये बॉर्डर के चूँकि करीब है इलाके, यहाँ मूवमेंट है, और उसी मूवमेंट के दौरान वो तालिबान वगैरह भी क्रॉस करके आते हैं।
اور نیچرلی انہوں نے کپڑے اپنے وہی پہنے ہیں, وہی اسی طرح کی زبان, یہ وہ تو مرج کر جاتے ہیں. اور پھر انٹرنیشنل سینیریو, ابھی جو صورتحال ہے, آپ اس کو اگر مجھے 2-3 منٹ دیں تو میں ایکسپلین کروں, جس کی وجہ سے بڑی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ امریکہ نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ کے پاس سیف ہیونز ہیں, اور آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ نہیں ہے, تبھی آپ نے دلیری سے کہا کہ یہ کوئی سیف ہیون نہیں, اگر ہے جا کے دیکھیں. بالکل. تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, لیکن وہ اس رٹ سے باز نہیں آئے. دباؤ بڑھا رہے ہیں پاکستان پر. انہوں نے ایک دفعہ امریکہ نے اسی طرح ایک دفعہ عراق پہ الزام لگایا تھا کہ آپ کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. پوری دنیا نے کہا نہیں ہے, عراقی کہتے رہے نہیں ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن والوں نے جا کے وہاں پہ سارا دیکھ بھال کر کے تو انہوں نے آ کے کہا جی ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے, لیکن انہوں نے جو کرنا تھا کیا. بالکل. اب چیز یہ ہے کہ ان کے کچھ ڈیزائنز ہیں, ان کے ڈیزائن جو ہیں ان کو یوں میں وضاحت دوں گا کہ ریکس ٹیلرسن کی 2 سٹیٹمنٹس جو ابھی آئی ہیں. صحیح. ایک اس نے کہا جی پاکستان میں جا کے بات چیت کرنے کا کوئی مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آتا. اور دوسرا اس نے کہا کہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ ٹیررسٹ ہیں ان کو کچھ ٹیریٹری اپنی کھو بیٹھے. مزہ اس لیے نہیں آیا کہ پاکستان نے ان کی لائن ٹو کرنے سے انکار کر دیا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان ان کی بغل میں نہیں آئے گا. یعنی ایک گریٹر پلان ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا نہیں, میں تھوڑی سی وضاحت اس پہ دے دوں, آپ پھر آگے چلیں گے تو آپ کو بڑی ڈائریکشنل آپ کی بحث ہوگی. اب ٹیریٹری جو لوز کرنے کا قصہ ہے اس کا تعلق ہے آپ کے سی پیک سے. اگر سی پیک چلتا ہے اور آپ اس میں درمیان میں کوئی حصہ آپ لوز کر جاتے ہیں تو سی پیک تو گیا. بالکل ایسے تو لنک ختم ہو گیا. بالکل. سو یہ وہ ایک ارینجمنٹ ہے جس کے تحت وہ یہاں پہ پہلے انسٹیبلٹی کریٹ کریں گے, اور اس کے لیے, اور نہ صرف یہ انسٹیبلٹی بلکہ اس انسٹیبلٹی سے فردر سٹیپ آئے گا آپ کے نیوکلیر ویپنز کے لیے بھی. بالکل سمجھ. چنانچہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آج سول گورنمنٹ اور ملٹری یہ سارے مل کے ایک ری ویمپڈ قسم کی نئی نیشنل ایکشن پلان لے کے آئیں جس میں اسپیشل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میئرز ان 2 صوبوں کے لیے جگہوں کے لیے یعنی کہ دونوں کوئی ان کے ساتھ نہیں اسپیشل میئرز وہاں کے لیے چاہیے. صاحب آج جو کوئٹہ چرچ پر حملے کی شکل میں ہمیں ایک وارننگ دہشت گردوں نے دوبارہ سے دی ہے, اس پر توجہ کون دے گا؟ ریاست معاہدوں اور انتظامی مشینری ہے وہ سیاسی انتشار میں پھنسی ہوئی ہے. جی ہاں قانی صاحب. جی بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہماری جو پہلی دفعہ شمولیت ہوئی جنگ میں وہ 1969 میں ہوا, اور اس وقت سے لے کر 10 سال 9 سال تک وہ ہم جنگ لڑتے رہے. چونکہ اس میں عوامی تائید حاصل تھی, پاکستان پہ ایک بھی حملہ نہیں ہوا, پاکستان میں ایک بھی دہشت گردی نہیں ہوئی, اور یہاں سے ایک ٹیمپریری فورس آئی رشینز کی, وہ چلی گئی, تو یہاں امن آ گیا اور ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی. جب ہم عوامی تائید کے مخالف کھڑے ہو کر امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے اپنے لوگوں کے اور اپنے ایک مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک جنگ میں, جس کی طویل 17 سال ہو گئے اس کو لڑتے ہوئے, اس کے اندر کوئی ختم ہونے کی بات ہی نہیں ہو رہی, اور یہاں اس کو اب آکوپیشن سمجھا جا رہا ہے. یہ ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ جی یہاں پر چند ٹیررسٹ ہیں یا ایک چند ہمارے مخالف ہیں, ان کو جب ہم ختم کر لیں گے 2 سال 3 سال 4 سال میں تو ہم واپس چلے جائیں گے. اب یہاں آ گیا ہے کہ یہاں انہوں نے قبضہ اپنا جما کے رکھنا ہے, لہذا وہ لوگ جو پہلے 30 سال سے یہاں لڑ رہے ہیں ان کا بھی ایک مطلب ہے کہ ایک اندر ان کے دل میں غبار ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہماری کئی نسلیں برباد ہو گئی ہیں اور ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں, تو وہ کیا کریں, وہ کدھر جائیں؟ اور اس کے اندر ہمارے جو مخالف ہیں, ہمارے جو ہمسائے ہیں, جو ان میں باقی جو ہے ان کا ابھی ایک عمل دخل ضرور ہے, مگر آپ حیران ہوں گے کہ نیشنل ایکشن پلان اور باقی چیزیں اور حکومت کی ایک زبردست قسم کی اس کی تائید ضرور ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ پر ہے. بالکل, یہ ہمسایوں والا بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. بھائی صاحب آپ یہ بتائیں ایران سے کیوں نہیں ہوتا حملہ؟
کیونکہ ایران کے اندر ایک زبردست قسم کی ایک پائیدار حکومت ہے اور اس نے وہاں اپنی چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں سے بندے جاتے ہیں. یہی بڑا اہم نقطہ ہے, بڑا اہم نقطہ جو آپ نے اٹھایا حقانی صاحب. یہی نقطہ میں رانا افضل صاحب کے ساتھ رہتا ہوں. رانا صاحب, جب بھی بلوچستان میں یا کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو بنا بنایا نیریٹو اسٹیٹ کا سامنے آ جاتا ہے کہ جی را اور افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے. تو ہر مرتبہ الزام لگانے سے را پر یا افغانستان پر ہم اپنا دامن کیسے جھاڑ سکتے ہیں؟ ابھی آپ افغانستان سے ہو کریں, وہاں سے کیا فیلنگ آپ لے کر آئے؟ دیکھیں, ایک ریئل پرابلم ہے, الزام لگانا نہیں ہے, ایک ریئل پرابلم ہے, ایک کنٹینیوئنگ وار ہے اور وہ فیڈ ہو رہی ہے. انڈیا کا جو 365 دن انڈیا پاکستان کے اوپر اپنے عزائم پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے, اب وہ افغانستان میں بھی گھس گیا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ جو پاکستان ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, اس لیول کی انٹیلیجنس شیئرنگ وہ نہیں ہو رہی. اور یہ ایک, اور ہم فائٹ کر رہے ہیں اور ہم بہت اچھا فائٹ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, جہاں 2500-2600 دھماکے ہوا کرتے تھے آج کم ہو گئے ہیں اور اب یہ آخری اپنے حربوں کے اوپر ہیں, سافٹ ٹارگٹس کے اوپر جا رہے ہیں. اللہ کرے گا کہ یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر جو مین ایشو ہے, ہماری جو ٹریننگ ہے بہتر ہو رہی ہے, امپروو کر رہے ہیں. آج پولیس کا رول بڑا اچھا رہا, قابل تحسین ہے اور انہوں نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا. لیکن یہ ایک اوورال جو جہاں کنٹریز انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. اور جو ریکس ٹیلرسن کا بیان ابھی ڈسکس ہو رہا تھا, اس نے جو اشارہ کیا ہے وہ طالبان کی طرف کیا ہے کہ وہ سی پیک سے زیادہ کہ وہ ہمارے اندر گھس کے ہماری تنصیبات کو قبضے میں نہ لے لیں. اس قسم کی وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں پاکستان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے. وہ ڈو مور سنڈروم ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑی پازیٹیو پوزیشن اپنی فارن پالیسی کے اندر لے لی ہے کہ ہم اب کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہماری گڈ وشز ہیں افغانستان کے ساتھ. ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے, اپنی جمہوریت ٹھیک کرے, اپنے علاقے پہ اپنی کنٹرول کو بڑھائے. دیکھیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, ایک ان کے اندر نظریاتی جنگ بٹوین طالبان اینڈ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کی, وہ اس میں دونوں ہم سے توقع رکھتے ہیں. صحیح, دونوں ہم سے ناراض ہیں. نہ طالبان ہم سے خوش ہیں نہ وہ ہم سے خوش ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈلیما ہے. صحیح ہے. اسی کے ساتھ جہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ملکی سیاسی منظر نامے پر روشنی ڈالیں گے. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور کیا اب یہی اسی مخمسے کے ساتھ نون لیگ 2018 کے الیکشن میں جائے گی؟ عباسی صاحب نے تو کہہ دیا کہ 15 جولائی 2018 کو الیکشن ہوں گے. دیکھیں, جب کوئی فیصلہ نیریٹو بنتا دیکھ رہے ہیں, جب فیصلہ کسی کا عوام کے کورٹ میں آ جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا سکتا ہے. اس فیصلے کا ایک جز یہ ہے کہ جی ہماری پرسیپشن وہ نہیں تھی جو نواز شریف کے بارے میں تھی کہ وہ تو پیسہ لوٹ کے لے گیا تھا, یہ تھا. اور اس کی پرسیپشن جو تھی, اس نے تو آف شور کمپنی جو بنائی ہے وہ اپنے ایمانداری کے پیسے رکھنے کے لیے بنائی ہے. کیا واٹ از پرسیپشن؟ آپ تو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر پرسیپشنز کیوں بناتے ہیں؟ پرسیپشنز پہ اگر فیصلے ہوں گے تو پھر عوام ان کو قبول نہیں کرے گی. اور یہی آج ہو رہا ہے کہ جسٹس ڈز ناٹ سیم ٹو بی ڈن. کہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر عمران خان کون سا کوئی مومن آدمی ہے کہ اس نے کرکٹ کے اندر بڑا واضح کیا, انہوں نے کہا عمران خان کبھی اقتدار میں نہیں رہے. میاں صاحب اقتدار میں رہتی اس سال, کبھی وزیر اعلیٰ, کبھی وزیر اعظم, تو وہ ان کے پاس ہے. عمران خان جب کسی عہدے پر نہیں رہے تو وہاں سے وہ کیسے کرپشن کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے پرسیپشن بہت ساری. دیکھیں, ڈیکلیریشن کا ایشو ہے. اگر آپ نے اپنے ایسیٹس کو ڈکلیئر کیے یا نہیں کیے, ڈیکلیریشن کا ایشو کے اندر فالٹس ہیں. میاں صاحب ڈیکلیریشن کے اوپر گئے ہیں نا, یہ جو مرضی پرسیپشن بنائے کہ جی 300 کروڑ 3000 کروڑ روپیہ, وہ جب ثابت ہوگا تو اس کے اوپر بات کر لیں گے. لیکن ایک پرسیپشن ایک تھی کہ انہوں نے تنخواہ نہیں لی جی وہاں سے, اور وہ ڈکلیئر نہیں کی. انہوں نے کون سا ڈکلیئر کر دی تھی؟ تو میں یہ اسی طرح سے پھر عوام کے اندر جو ابال اٹھتا ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. اور جو میاں صاحب نے بیان دیا ہے, انہوں نے جو تحریک کی بات کیا, ہم عمران خان کے خلاف تحریک چلائیں گے. ہم عدلیہ کے خلاف کیا تحریک چلانی ہے, وہ تو ادارہ ہے ہمارا. اس کے فیصلے تو ہم نے قبول کر لیا. خطرہ ہے کہ عدلیہ پہ حملہ, عدلیہ پہ حملہ, وہ آپ کو خطرہ ہوگا, ہمیں نہیں ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں, ہمیں نہیں ہے. ٹیلی ویژن پہ سینکڑوں لوگوں, میں نے تو لوگوں سے سن کوئی حملہ نہیں کرے گا کہ یہ کل سے. آج بھی میں 92 چینل پہ ایک پروگرام میں تھا, وہاں بھی یہ پارٹیسپینٹس سے وہ کہنے کہ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے. وہ تو پھر ہمارے مخالف نہیں کریں گے نا جی.
ان کی تاریخ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں باقاعدہ. سنتے آ رہے ہیں جنرل صاحب جب سے کیس چل رہا ہے کہ میاں صاحب حملہ کر دیں گے, ان کی تاریخ ہے کہ میں کہوں کہ ان کی تاریخ ہے یہ جنگ ہار جاتے ہیں, یہ کوئی تاریخ ہے؟ یہ حملے ہی ہیں نا جو ہو رہے ہیں, مطلب کمال ہو گیا ہے, تاریخ ہے, یہ حملے ہی ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے ساری کہنے کی کہ آج حکومت ایک نان فنکشنل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوسٹیج ہو چکی ہے میاں صاحب کے ہاتھوں. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے جو یہ کر نہیں رہے اور جس کی وجہ سے مسائل بڑے پیدا ہو رہے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جاتی امرہ سے آرڈر لیتے ہیں, یا ہماری بدقسمت ملک جو ہے لندن یا دبئی سے چلایا جاتا ہے, یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. اب چیز یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو رونا روتے ہیں. فیٹا کی ریفارمز اتنا اہم مسئلہ اور اتنے عرصے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا پڑا ہے. ایک اچکزئی صاحب ہیں جو زبان وہی بول رہے ہیں جو امریکہ کی ہے, جو آپ کو علاقہ کھونے کا بتا رہے ہیں کہ جی آپ علاقہ لوز کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں وہ زبان روز بولی جاتی ہے. اچکزئی صاحب وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کا علاقہ ہی نہیں ہے, اور حکومت ہے کہ وہ اس کو ضم کرنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود اس سے کسی مصلحت کے تحت ہٹی ہوئی ہے. پھر وہ فاٹا والے دھرنا دیں گے آ کے یہاں پہ, پھر ہم سے یہ پوچھا جائے گا سب سے کہ جی اس کے پیچھے کون ہے. فیصلہ آپ نے کرنا, یہی فرق ہے, یہی فرق ہے. آپ فیصلہ کرتے کوئی نہیں, ایک فوجی حکم نامے سے فیصلہ ہوتا ہے, اور ایک سب کی غلط اور سیدھی باتیں سن کے اب پارلیمنٹ میں کمیٹی اگر اس نے غلط بات کمیٹی آپ کی گورنمنٹ نے ہی خود بنائی تھی, اسی کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. ریکمنڈیشن کی بات ہوئی تھی. بہرحال گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. بزنجو صاحب, جب سیاسی حریف نہ صرف ایک دوسرے پر بلکہ اداروں پر بھی تنقید کرے گی اور اداروں کے سربراہان کو آ کر وضاحتیں پیش کرنا پڑے گی. کل چیف جسٹس صاحب نے کی, اس سے پہلے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ ہیں وہ, تو پھر دشمن تو فائدہ اٹھائے گا, دہشت گردی تو پھر بڑھے گی, دہشت گرد تو فائدہ اٹھائیں گے جب اس طرح کا انتشار ہوگا. نہیں جی دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, میں نے تو اب کافی ان دوستوں کی باتیں تو میں نے سنی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا. میری رائے ہے کہ مجھے اس میں نہ اس وقت اداروں میں کوئی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو کسی کو شوق ہے کہ ضرور یہ ادارے لڑے اور تباہی پہلے, تو میری ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کہتا ہوں کہ ہم تو وی آر ٹوٹلی ایٹ ایز. اس وقت کسی ادارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. نواز شریف کو نکالا, نواز شریف نے ایک بھی عدالت کے فیصلے کے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں, اس کے پاس نہیں جاؤں گا. نیب بنی, جی آئی ٹیز بنے, اب پیشی پہ پیشیاں نیب کے ہو رہی ہیں, سب میں نواز شریف جا رہا ہے. عمران خان گیا کس میں عدالت میں, عمران خان کو کلیئر کیا, کس کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اس کے جو ترین صاحب کو بل پہ بڑی رولا پڑا ہوا تھا. پرسوں ہم نے بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کیا, 19 کو اس پہ بھی ووٹ ہو رہی ہے ڈیلیمیٹیشن پہ. مجھے دیکھیں عمومی طور پہ نہ کوئی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اداروں میں, نہ کوئی ٹکراؤ ہے. مصیبت یہ ہے کہ مگر ہماری خواہش یہ ہے بہت سے لوگوں کی کہ یہ ٹکراؤ ہونا ضرور چاہیے. ٹھیک, حقانی صاحب میں نے دیکھیں, میں نے آپ نے سنا کہ نواز شریف تحریک چلائے گا, نواز شریف اپنے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گا, وہ تو کرے اہلیہ کے خلاف, وہ تو کرے اہلیہ کے خلاف. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یہ تحریکوں والا بڑا اہم معاملہ ہے. حقانی صاحب, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے پر ناخوش ہیں, عمران خان کی بریت پر بھی زیادہ ناخوش ہیں, اس پر بھی زیادہ وہ افسوس کر زیادہ وہ غصے میں. وہ کہتے ہیں کہ میں عدالتی فیصلے کے خلاف تحریک چلاؤں گا. عمران خان کہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کے خلاف تحریک چلائیں گے تو میں آپ کے خلاف تحریک چلاؤں گا. کیا ملک متحمل ہے تحریکوں کا اس وقت؟ کوئی تحریک چلے گی نہیں, حقانی صاحب تحریک نہیں چلانا ہے. حقانی صاحب ریسپونڈ کیجیے گا اس پہ. بات جھوٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ نواز شریف صاحب پہلے ایک لانگ مارچ کر چکے ہیں اسلام آباد سے لاہور تک, اگر وہ دوبارہ ایک اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک اپنا ججز کے خلاف یا اپنے عدالت کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں, تو اب جب ان کے لیڈر اگر اس طرح بات کرتے ہیں تو باقی جو نیچے دوست بیٹھے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے نا جناب, یہاں بجائے بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اپنے لیڈر کو کہیں نا کہ جناب یہ ایسی باتیں نہ کریں, کیونکہ پاکستان اس وقت اس کے متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہے کہ یہ جو بالکل جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے آپس میں. یہاں پر آپ دیکھیں کے پی کے اندر اپنا مرجر کے اندر جو فاٹا کا ایک آدمی اس وقت رسپانسیبل ہے جس نے سارا کام روکا ہوا
हुआ है, वो है मौलाना फजलुर रहमान। अपना बलूचिस्तान के मसले अचकज़ई साहब हैं उधर, और वो उधर अपना अफ़गान बना रहे हैं, अफ़गानिया बना रहे हैं। अब बात सुने, ये दो आदमी रह गए अपना नवाज शरीफ साहब के साथी। ये क्या ये पाकिस्तान की जो सोच है और जो उस वक़्त मुस्लिम लीग की सोच थी जिसको नवाज शरीफ साहब आगे आप बढ़ा रहे हैं, क्या ये उस सोच के साथ कोई इनका मुआवजा है? दूसरा मेरी गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त दो फैसले हुए हैं, इनके अंदर इल्ज़ामात तीनों हजरात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ थे, इमरान खान के ख़िलाफ़, जहांगीर खान के ख़िलाफ़ और मियाँ साहब के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। इनके ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हैं मुख्तलिफ हैं। जहांगीर खान और जो सज़ा मिली है अपना नवाज शरीफ साहब को वो एक जैसी है, कहाँ उनका फर्क और कहाँ उनकी सजा। अब ये बात आपकी पार्टी भी अब कह रही है कि टेक्निकल ये देखें, छोकरी आपकी पार्टी चले सर, वो जो भी है, मैं तो उसके अंदर बहस में नहीं जा रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ इल्ज़ाम है कि मैंने मोटर चलाई और बाहर जाकर मैंने टक्कर मार दी, और एक आया आदमी और वो जनाब आकर यहाँ कोई बहुत बड़ी रकम उठा के ले गया, बैंक में डकैती। तो दोनों की सजा एक जैसी तो नहीं हो सकती ना जनाब। तो सही, चलो ठीक है, ब्रेक लेनी है और उनके अमले की बातें तो फैसला ही नहीं हुआ। ठीक है, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। राना साहब, मियाँ साहब ने अनाउंस किया कि अब वो तहरीक चलाएंगे एक अदलिया के खिलाफ, फैसलों के खिलाफ। अब प्राइम मिनिस्टर ने 15 जुलाई को इलेक्शन की तारीख दे दी है। इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे या तहरीक चलाएंगे, क्या चलाएंगे, या फिर दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी? देखें, जो तहरीक पीटीआई चला रही है इस वक्त, हाँ, उनकी टोटल तहरीक ना पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना पाकिस्तान की मसाइल की बात करते हैं, सिर्फ नवाज शरीफ की करप्शन की बात करते हैं, और करप्शन की एक स्टोरी को 3000 करोड़, पता नहीं 3 लाख करोड़, और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान में यही पॉलिटिक्स होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे, और उसके अपनी जो हमारी डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो हमने पाकिस्तान के अंदर 4 साल में तब्दीली लेके आए हैं, उसके अलावा फिर हम इसको भी नंगा करेंगे। हम उसके जो गेम वो खेल रहा है वो भी खेलेंगे। बिकॉज ये तो नहीं हो सकता कि आप वन वे इनकी बातें सुनते जाएं, इनका झूठ सुनते जाएं, और फिर इनके साथ जो यानी सियासत अब एंटी नवाज, एंटी इमरान इस तरह से चलेगी। ये मैदान हमें जो मैदान मिल रहा है, हम उसी मैदान में खेलेंगे। जो मैदान हमें ये देंगे। आपकी पार्टी भी यही करेगी जो राना साहब कह रहे हैं कि एंटी नवाज पॉलिटिक्स आप करेंगे, ये एंटी इमरान करेंगे? जी हक़वानी साहब। जी, ये सर राना साहब को हक हासिल है, जो ये मर्जी करें, इनको कौन रोक रहा है जनाब। मगर ये एक सोच के दरमियान दो सोचें हैं कि हम समझते हैं कि ये डेवलपमेंट इनकी अपनी कर रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं हम डेवलपमेंट पाकिस्तान की कर रहे हैं। फ़र्क इतना है, हम जाकर अपना मुद्दा बयान करेंगे, तो हम भी आपको बारे में जनाब जाकर कहेंगे। अब लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो लोग किसके साथ देते हैं। आपकी जो डेवलपमेंट हुई है 3000 करोड़ की, वो गलत साबित हुई तो जनाब हमें नहीं वोट देंगे। अगर हमने साबित कर दिया कि आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है और जितनी चीज़ें आपने बनाई हैं और वो आपकी कोई ज़राए आमदनी आज तक तो साबित कुछ नहीं कर सके आप, तो बात सुनिए ना राना साहब, मैंने आपके बारे में नहीं बात करता, फिर आप बदअखलाकी करते हैं तो फिर मैं चुप कर जाता हूँ। अब ये तो कोई बात नहीं, मैं एक चीज अर्ज कर रहा हूँ, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली है। मैं तो आपको मौका दे रहे हैं कि जी आप जरूर जाएं, जलसे करें। मैंने कौन सा आपको रोका है? कभी हमने कहा है कि अपना नवाज शरीफ साहब जलसा ना करें? हमने कहा है कि आप एक तहरीक चलाएं। आप यानी दोनों तरफ से हक़वानी साहब अब यही कुछ चलेगा। पसिंजो साहब, चोर का शोर है, एक दूसरे पर इल्जामात का शोर है, डाकू का शोर है, सिलसिला जो है ना, ये एक पब्लिक अवेयरनेस का तरीका है जनाब। पब्लिक अवेयरनेस का तरीका है कि हमने अपनी बात करनी है, लोगों ने अपने बारे में बात करनी है, इनको हक हासिल है। ठीक है बसिंजो साहब, आप फिर 2018 में यही इसी पर सियासत घूमेगी कि उसे क्यों ना निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये चोर है, वो डाकू है, इसने पैसा लूट लिया, उसने नहीं लूटा, क्या इसी पे होगा या फिर कोई डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पे होगी? देखिए, मेरी बात सिंपल है, कुछ नहीं होना है, कोई आसमान नहीं गिरेगा। ये जितना जो भी शोर करेगा, सिंपली मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, 2018 के इलेक्शन जिस तरह इलेक्शन कमीशन कहेगा, डायरेक्ट करेगा, उस हवाले से 2018 के इलेक्शन हो जाएंगे। इधर कोई आसमान नहीं गिरेगा। ये जितना शोर होगा है
یہ اپنی طرح چلتا رہے گا، مگر اس میں آرمی چیف نے کوئٹے میں جس پروگرام میں یہ بات کی، میں خود موجود تھا، پہلے ہماری ٹاک تھی، ہماری ٹاک کے بعد آرمی چیف نے یہ وہاں باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، فوج کو بارڈرز میں رہنا چاہیے، فوج کا کام حکومت نہیں ہے، حکومت کا کام حکومت ہے وہ خود کرے۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں نارمل ہیں۔ ابھی آپ لوگ تھوڑا سا میڈیا تھوڑا سا آپ ملا کے آپ نیا رنگ روز دے دیتے ہو، ہم سن لیتے ہیں، مگر مجھے الیکشن کے حوالے سے کوئی ایمبیگوٹی نظر نہیں آتی ہے۔ ٹرم بھی پورا ہوگا، الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ صحیح، یعنی آپ سب اچھا ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہی میں جنرل صاحب شارٹلی بتائیں، مجھے بریک نہیں، اس کے بعد دوبارہ پہ آؤں گا، لیکن مجھے شارٹلی یہ بتا دیں کہ اگلا الیکشن جو 2018 کا ہے، یہ الزامات کی سیاست ہوگی ایک دوسرے پر، یا پھر اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنی کارکردگی لے کر پارٹیاں آگے ہیں؟ لگ یہی رہا ہے کہ الزامات کی ہوگی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ عمران خان بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تقریریں کر رہے ہیں، اور میاں صاحب بھی۔ اب میاں صاحب کا مجھے تھوڑا سا اس لیے افسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی انہی کی ہے، انہی کی گورنمنٹ ہے، اور ان کے نومینیٹڈ لوگ ہیں، چنانچہ اور یہ پڑھے لکھے ہیں، کیپیسٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ان میں کیپیسٹی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں باہر سے اور خود کہتے ہیں جی میں تو وزیر اعظم ہی نہیں ہوں۔ اس چیز کی وجہ سے یہ نان فنکشنل ہوئے پڑے ہیں، ان کی وہ جو کیپیسٹی ہے ان کی اس کے مطابق یہ ڈیلیور نہیں کر رہے، نیشنل ایشوز جو ہیں ان پہ بات نہیں ہو رہی۔ میاں صاحب کہتے ہیں جی میں ہوں تو پاکستان، اگر میں نہیں تو باقی سارے پھر جائے جہنم میں جائے۔ تو ان کو اس کے چنگل سے نکلنا چاہیے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے اوپر ذاتی الزام ہے جو ان کے ذاتی، اس کی نہ یہ قسم کھا سکتے ہیں نہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، تو ان کو اپنا کیس لڑنے دیں۔ اس کی بجائے اگر وہ پوری پارٹی اس کام پہ لگ جائے گی، سارے وزراء صبح ان کی تاریخ کے لیے حاضر ہوں گے عدالتوں کے باہر، کام کیا کریں گے یہ لوگ؟ تو یہ ہے، ان کی کیپیسٹی موجود ہے، یہ حکومت موجود ہے جو کر سکتی ہے سب کچھ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کے چیدہ وزیر جو ہیں وہ اس کام پہ لگے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کو سب کو اکٹھا کرو، آپ لوگ ایک سوزوکی آدمی تم لوگ اسے جمع نہیں ہوتے ہو، اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپ لوگ ایسے رگڑتے ہو، ایسے پولیٹیکل پارٹیز کا کھانا خراب کرتے ہو کہ یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کا ہے۔ یہ جتنے آپ لوگ ریٹائر جنرل ہو سب کو اکٹھا کرو، ایک سوزوکی گاڑی آپ سے جمع نہیں ہوتی ہے، اور آپ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو رگڑتے جاتے ہو اور کوئی کہتا نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ چلے میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس پہ میں اس کو جواب دے دوں، پہلے اس کو میں اس کی جگہ پہ پہنچا دوں، بریک کے بعد میں بات کر لیتا ہوں، میں بریک لیتا ہوں، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب بریک سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئکلی ایڈ کیجیے تاکہ میں گفتگو آگے بڑھا سکوں۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جو سیاست ہو رہی ہے، حاصل بزن جو کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو برا بھلا ہم نہیں کہہ رہے پولیٹیکل پارٹیز کو، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے نیشنل ایشوز اس وقت بہت سیریس قسم کے ہیں، اگر ہمیں ان کا ادراک ہے تو بات ان پہ بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا اب میاں صاحب کی جو میں بات کر رہا تھا اس میں صرف مجھے اعتراض یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ انہی کی موجود ہے اور ان کے اپنے نومینیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن ہوسٹیج ہیں۔ میں اس چیز پہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ نیشنل ایشوز کی طرف توجہ دیں۔ وزیر ریلوے صبح سے لے کر رات تک اس کام پہ ہوتا ہے، صحیح، آپ دیکھ لیں۔ اور اب یہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، یہ لندن پہنچے ہوئے تھے سارے میاں صاحب کے پاس، ٹھیک، آپ کا ڈیلیگیشن جاتا ہے ٹرکی، وہاں پرائم منسٹر پیچھے کھڑا ہے وہ، اور جناب لیڈر بنے ہوئے پنجاب کے چیف منسٹر، یعنی کہ جو لیڈ رول ہے وہ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے، نہ صرف سابق پرائم منسٹر۔ ہماری بھی عزت کا کوئی خیال کریں باہر جا کے۔ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ رول ہے اس میں پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے، نہ کہ سابق وزیر اعظم کا، وہ انہیں ڈیفینڈ نہ کریں بلکہ گورننس کی طرف توجہ دیں۔ جی میر صاحب، جی کیا بول رہے ہیں؟ وزیر صاحب، جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ رول جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے، سابق وزیر اعظم کو آگے نہیں آنا چاہیے، اور گورننس ان کے گرد نہیں بلکہ انہیں توجہ ساری گورننس پہ دینی چاہیے پرائم منسٹر کو، نواز شریف کی جگہ۔ آپ لوگ تو بادشاہ لے ہوگا نا، آپ لوگوں کو ایک شہباز شریف نظر آیا، آپ جانتے ہیں اس او ایس آئی میں کوئی نہیں آیا، آپ کا وزیر اعظم گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم گیا ہے، اس نے وہاں کلیئر اسٹینڈ لیا ہے، اور جن لوگوں کے لیے او ایس آئی تھا، آپ لوگ بیٹھے کتنے لوگ باہر سے آئے ہیں؟ سعودیہ کا تو عام نمائندہ آیا ہے، باقی انہیں تو اپنے نمائندے بھیجے۔ پاکستان از دا اونلی کنٹری کہ اس نے اپنا پرائم منسٹر بھیجا ہے، اور پرائم منسٹر جا کے وہاں بات کی ہے، اور وہ اسٹینڈ لے آئے۔ آپ وہ سارے انٹرنیشنل اسٹینڈ کو جا کے غرق کرتے ہو اس قسم کے ڈسکشن میں،
بھائی پاکستان اینڈ ترکی واز اونلی کنٹریز کے بہت کلیئر کٹ ان کا اسٹینڈ تھا وہاں پہ, باقی کسی اسلام ملک کا نہیں تھا. ہاں یہ اس کا جواب اس نے نہیں دیا. یہ لگے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف تھا یا نہیں تھا, یار I'm sorry to say. صحیح ہے. چلے حقانی صاحب, عمران خان نے سال کا آغاز پاناما سے کیا, سال کا اختتام جو آخری جلسہ تھا ان کا آج اس سال کا, اس میں انہوں نے کہا وہ تحریک چلائیں گے, تحریک کے اعلان پر ختم کیا. تو کیا اب یہی خان صاحب کی پالیٹکس ہوگی یا پھر کوئی ڈیولپمنٹ کی بات بھی کریں گے؟ جی میں عرض کروں جی, آپ دیکھیں یہ جب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے, کرپشن غریب ملکوں میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے. اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کے باہر سے پیسہ نہیں آتا, آپ کے ہاں کرپشن ہو, آپ کے یہاں جو لوگ ہیں انویسٹمنٹ نہیں کرتے, یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, کہتے ہیں ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, ملک کے بندے کھا پی کے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں, ایڈ کا پیسہ کم ہو جاتا ہے, وہ آ کر یہاں ایڈ دیتے ہیں تو اس کی کاسٹ آف گورنر بڑھ جاتی ہے, ان کی کاسٹ آف پروجیکٹ بڑھ جاتی ہے, 1 روپے کی چیز لگتی ہے وہ 100 روپے میں لگتی ہے. تو آپ یہ کہنا کہ جی ایک پوائنٹ ایجنڈا, آپ دیکھیں تو صحیح ایک پوائنٹ کتنے لوگ چیزوں کو کور کر رہا ہے, پورے پاکستان کی اکانومی کو کور کر رہا ہے. آپ مہربانی کر کے یہ جب تاثر دیتے نا کہ فلانا آدمی کرپشن کے اوپر بات کر رہا ہے, تو غریب ملکوں میں اگر کرپشن بھی سب کچھ کر کے کھا پی جائے گی تو باقی چیزیں کیسے بڑھیں گی؟ صحیح, یعنی کہ بالکل ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی, بنیادی مسئلہ ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے. رانا صاحب کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہی ہے نون لیگ جب 2018 کے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں, مجھے کیوں نکالا, یا پھر اپنی پرفارمنس کو لے کر جائیں گے؟ اور اس کے علاوہ میاں صاحب بھی کیوں آپ کی سیاست کا محور و مرکز ہیں, گورننس پہ توجہ کیوں نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 4.5 سال جو ابھی حکومت ہوئی ہے نا, اس کی کرپشن کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. 17 سال پرانی کرپشن کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کو ڈبونے والی سیاست کی بات ہو رہی ہے. ابھی جن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نے کہا تھا میرا لیڈر نواز شریف ہے, اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں. یہ سیاست ہو رہی ہے, جو بھی انہوں نے کہا میرا لیڈر وہ ہے, پھر انہوں نے کہا جی کہ پوری پارٹی لگی ہوئی ہے. اگر کورٹ کے اندر ایک وزیر چلا جاتا ہے, 2 وزیر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو یہ کہہ دینا پوری پارٹی. اب اگر ڈیفنس اینالسٹ بھی سیاست کرے گا تو پھر ہم ڈیفنس اینالسٹ بن جاتے ہیں, پھر ہم ڈیفنس کے اوپر باتیں کرنی شروع کرتے ہیں. دیکھیں نا 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ کا رائٹ ہے, کام نظر نہیں آ رہا. 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم نواز شریف کو بنا بچا رہے ہیں, یہ سیاست ہے نا, یہ سیاست ہو رہی ہے. پارٹی میں ریٹائر جنرل نہیں ہے کیا؟ ہمارے اوپر آپ کی پارٹی میں ریٹائر جنرل نہیں ہے کیا؟ بھی اٹیک کرتے ہیں, 2 وزیر ہیں, پی ٹی آئی بھی اٹیک کرتی ہے کہ ہم 1 پوائنٹ ہم کام کر رہے ہیں. یار دیکھو یار, ابھی ہماری عزت تو یہ رہ گئی ہے کہ لندن کی سڑکوں پہ ابھی پرائم منسٹر چلان کرا کے ہے ٹریفک میں. آپ امیجن کریں کہ ان لوگوں کے حالات کیا ہیں. وہاں ماں بہن کی گالیاں ان کو لوگ نکالتے ہیں, سڑکوں پہ جاتے وہیں ہیں. پھر وہ تو آپ کو بھی نکالتے ہیں لوگ, ہمیں بھی نکالتے ہیں, ہم تو نہیں جاتے نا, آپ کو بھی نکالتے ہیں, ہم تو نہیں جاتے وہاں پہ. بھیا آپ نے نکلوانی ہے تو میں تو نہیں جاتا. آپ کے لوگ وہاں پہ للے تللے جہاں سے شروع ہوئی وہیں پر آگے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس میں. کبھی وہاں جا کے بیٹھے سڑکوں پہ پیدل, یہاں ان کو 50-50 گاڑیاں پیسے دیتے ہوں گے, کیش دیتے ہوں گے کہ 50-50 گاڑیاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں. یہ تو 50-50 گاڑیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. آپ کو بھی نکل سکتی ہیں, نکلیں گی آپ کو. آپ جس طرح کے کام کر رہے ہیں, جس طرح ذلیل ہوتے ہیں سڑکوں پہ, پیسہ یہاں کا چوری کر کے آپ نے بہت ڈھیر دیا ہوا ہے. وہاں جب آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے تو لوگ آپ کو جانتے ہیں. میرا ایک خانہ نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, چلے بہت شکریہ. آپ اس شخص کو پناہ دینا چاہتے ہیں, اس کا تحفظ کرنے لوٹ کے اس ملک کو گئے ہوئے ہیں. صحیح, بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.